अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ में हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने अल्लाह के मर्तबे के मुताबिक उसकी कदर जानी ही नहीं। अल्लाह ताला बड़ा ही ज़ोर व क़ुव्वत वाला और गालिब व ज़बरदस्त है। फरिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुँचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। ये सूरह हज की आयत नंबर 74 ता 75 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है और वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का बयान मेरे सामने ग्रेटर इकबाल पार्क का इफ्तिताह किया गया। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जिन ममालिक में खेल के मैदान और तफरीगाहें आबाद होती हैं वहाँ के अस्पताल वीरान हो जाते हैं। हमारी हुकूमत इस जानिब अब कुछ थोड़ा सा तवज्जो देती हुई नज़र आ रही है, या फिर कुछ हल्कों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि इक्का दुक्का पार्क्स का इफ्तिताह कर देना या इक्का दुक्का तफरीगाहों का क़याम अमल में लाना कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। हुकूमत को इसके लिए सीरियसली कुछ करना चाहिए और संजीदगी के साथ कुछ मज़ीद इक़दामात करने चाहिए, और इन इक़दामात को सिर्फ करना नहीं चाहिए बल्कि यकीनी बनाना चाहिए है इस चीज़ को, इस अमर को भी, कि मैनेजमेंट इन पार्क्स की, इन तफरीगाहों की सही तरीके से जारी और सारी भी रहे। बहरहाल मुख्तलिफ हल्कों की मुख्तलिफ राय है। नईम मसूद साहब की इस पर क्या राय है ये जानेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे नईम मसूद साहब। नईम मसूद साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपकी इजाज़त से कुछ मज़ीद सुर्खियाँ भी हैं वो शामिल करना चाहूँगी। आज की अगली जो अहम खबर है वो कमीशन के हवाले से है। वज़ीर आज़म ने मेरे इस्तीफ़े की पेशकश मुस्तरद कर दी। कमीशन ने सानेहा कोयटा से मुतालिक सवाल नहीं पूछे, एक तरफा रिपोर्ट हर फोरम पर चैलेंज करूंगा, ये कहना है चौधरी निसार का। जबकि पाकिस्तान के साथ दोस्ती नस्ल दर नस्ल चलेगी। चीनी सदर ये कहते हैं सी पैक के मगरबी रूट में 1 इंच भी तब्दीली नहीं होगी। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन का ये कहना है। और भी आज बहुत सी अहम खबरें सामने इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन इन्हें मैं प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा वक्त के साथ साथ बनाती चली जाऊंगी। बिला ताखीर में गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। क्या कहेंगे नईम मसूद साहब? ग्रेटर इकबाल पार्क का इफ्तिताह किया गया है, दुनिया भर में सिक्का जाएगा, ये कहना है वज़ीर आला पंजाब का। दुनिया भर में सिक्का चलें, जमाए ना जमाए, लेकिन हमें तफरीह के अच्छे मौके मैसर आएंगे। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, मैं इरफाना आज एक गैर जानबदार बात से आगाज़ करता हूँ। 1988 से लेकर के आज 2016 तक हुकूमतों को एस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह काम ही नहीं करने दिया जिस तरह वो करना चाहती थी। ठीक। बेनज़ीर की 2 हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। ठीक है। मियां नवाज शरीफ की 2 हुकूमतें इससे कबल एस्टेब्लिशमेंट ने ख़त्म की। बिल्कुल ठीक है। फिर जरदारी साहब की हुकूमत आई, बीच में हम मुशर्रफ की हुकूमत को अलग रहने देते हैं, वो बड़ी इंडिपेंडेंट हुकूमत थी। सही। अब हुकूमत आई जब 2008 में आसिफ अली जरदारी की, उसके पीछे अदालत भी पड़ी रही, ठीक भी पड़ी रही और खामखा भी पड़ी रही। उसके पीछे जर्नैल पड़े रहे, ठीक भी पड़े रहे, खामखा भी पड़े रहे। अब जो हुकूमत आई, ये जो हुकूमत, यानी ये मैं आपको कह दूं कि पिछली 2 हुकूमतों में मियां नवाज शरीफ साहब का तज़किरा है। 2 दफ़ा इनकी हुकूमत उड़ाई गई ना। एक दफ़ा इनके अपने सदर इसहाक ने और दूसरी दफ़ा मुशर्रफ ने। बिल्कुल ठीक। 2008 में हुकूमत को बहुत सारे मसाइल थे, जरदारी हुकूमत को, लेकिन मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने आइनी तरमीम, फिर ये आजकल जिस पे हम चल रहे हैं सी पैक, इसकी बड़ी बुनियादें रखी, लेकिन उन्हें चलने नहीं दिया गया। इवन उनका वज़ीर आज़म, इतनी बड़ी गलती अब नहीं लगती वो जिसकी बुनियाद पे गिरानी सबके। अब मियां नवाज शरीफ साहब को एडवांटेज क्या है? जिस सिक्का जमने की आप बात कर रहे हैं वो सिक्का जम नहीं रहा, लेकिन जम सकता है। अच्छा, ये मैं आपको कह दूं। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए अर्ज की आपके सामने और अपने नाजरीन के सामने कि इन्हें 5 चीजों में बड़ा एडवांटेज मिला। एक तो इनकी अपोजिशन उस तरह की नहीं, पीपल्स पार्टी ने सेनेट में आज भी उनका बड़ा अक्सरियत कह लें आप। सही। फिर जब धरना हुआ, पीपल्स पार्टी ने धरने के खिलाफ गई। अगर पीपल्स पार्टी धरने में ना जाती, धरने के हक में चली जाती, हुकूमत चली जाती। बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी का एडवांटेज रहा, उस तरह उन्होंने, यानी मेरे ख्याल में मिसाक़ी जमहूरियत पे वो चलते रहे। नंबर 2, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई। ये गुड लक था इस हुकूमत का, बहुत बड़ा गुड लक। सही सही। उसके बाद जो हम कुकिंग ऑयल है उसकी कीमतें कम हुई, ये बहुत बड़ा गुड लक था। फिर उसके अलावा क्या हुआ, बहुत डॉलर नीचे चला गया।
उससे पिछली हुकूमत में डॉलर बहुत ऊपर था, जो आज हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है ऊपर जा रही है, तो इसकी एक वजह ये भी है। फिर एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें ये मिला कि सऊदीया ने हमें कुछ रियाल डॉलर दिए तोहफातन, इसने इकोनॉमी को बूस्ट दिया। मैंने 5 कहा, सॉरी ये छक्का है। छठी एक बात, सी पैक ने जो दवाम पहुंचाया, सही, जो आजकल बिजली की थोड़ी मिल रही है, हालांकि हम उतना एडवांटेज नहीं ले सके, हम चाइना से कुछ भी मांगते वो दे देता, उसका इतना फायदा है, इतना बड़ा फायदा है। अब ये जो 6 चीजें मैंने गिनाई, इसमें सिक्का जमना चाहिए, सिक्का जम नहीं रहा। यहां जिस मौके पे मैं इट्स गुड, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है ये ग्रेटर इकबाल का, लेकिन मुझे ये बताइए कि सारा कुछ लाहौर में, सारा कुछ सड़कों पे, सारा कुछ पुलों पे, बलोचिस्तान का जो आपने देखा ही है मामला, सिंध के आप मामला देख रहे हैं, केपीके के देख रहे हैं, वफाक में हुकूमत मियां नवाज शरीफ की पूरे 4 बल्कि 5 सूबों में है, ठीक है, बल्कि आजाद कश्मीर की आजाद रियासत में भी है। उस तरह नताइज नजर नहीं आ रहे, ना कोऑर्डिनेशन है इनके वुज़रा में, ना इनके वुज़रा पीएमएलएन के ही मेंबरान असम्बली को लिफ्ट करवाते हैं, और वज़रा से लेकर मेंबरान असम्बली को ब्यूरोक्रेट्स भी लिफ्ट नहीं करवाते। एक सवाल मेरा यहाँ इस ग्रेटर इकबाल में आप देखेंगे कि अब्दुल्ला सुंबल जैसे कमिश्नर की भी वैसे ही प्रोटोकॉल होगा जिस तरह वुज़रा का होता है। क्वेश्चन आप कर लीजिए। बिल्कुल नईम साहब, मेरा सवाल यही था आपसे कि ग्रेटर इकबाल अगर लाहौर में बनता है तो ग्रेटर इकबाल मुल्तान, रावलपिंडी या दीगर शहरों में क्यों नहीं बनता, किसी और शहर में क्यों नहीं बनता, बलूचिस्तान के किसी ऐसे पसमानदा इलाके में क्यों नहीं बनता जहां पर लोगों को तफरीह की सहूलियात में असर आए? देखिए, मैं कई दफ़ा मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों से बात करता हूँ, सूबाई असम्बली के भी और कौमी असम्बली के भी, वो कहते हैं लाहौर हर बंदा आता है, लाहौर को हर बंदा देखता है, और फिर वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा शहर भी लाहौर बनेगा और इसे मियां शहबाज शरीफ बनाएंगे। मैं एक स्टोरी सुनाया करता हूं। मैं एक दफ़ा मुजफ्फरगढ़ गया तो मैंने एक बाबे से पूछा, बाबा जी आप शहबाज शरीफ को वोट क्यों दे रहे हैं? अच्छा। वो कहता है जी यहाँ मेट्रो बनेगी। मैंने कहा आपके शहर में तो इतना राशि नहीं। नहीं जी, उन्होंने वादा किया, मैंने शहर शहर नगर नगर मेट्रो बनानी। भूले अवाम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों को कोई कौन तालीम देगा, अवाम ये नहीं सोचते कि हमें कौन एस्प्रीन देगा, अवाम ये नहीं सोचते कि 7 से लेके 28 जो आइन की दफात है उसमें इंसानी हकूक की कितनी बातें हैं। अवाम बेचारे भूले हैं। आपसे थोड़ी सी वजाहत आपकी इस बात की चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि अवाम भोले हैं, बहुत से हल्के तो ये भी कहते हैं कि अवाम भोले नहीं है, बस वही बात कि खामोश है। अवाम की एक बड़ी अक्सरियत ऐसी है जो खामोश है, वो उस तरह से इजहार राय नहीं करती है। अदरवाइज खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि उन्हें किसी चीज का पता नहीं है, या वो जानते नहीं है, या उन्हें समझ बूझ नहीं है किसी चीज की। आप वजाहत करेंगे इस चीज की? अवाम बड़े मासूम है। अच्छा, होता ये है कि मीडिया जिस तरफ अवाम को ले जाए अवाम चल निकलते हैं। ये अपनी बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, जिस तरफ ले चले, जिसकी गुड्डी बांध दे, जिसकी गुड्डी चढ़ा दे। दूसरी बात, बलूचिस्तान, एक सवाल और, बलूचिस्तान, सिंध और केपीके के ऐसे भी इलाके हैं जहां उर्दू अखबार नहीं पहुंचता और ना लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए, आप कैमोफ्लेज कर ले, आप अवाम को बेवकूफ बना लें तो अवाम बेचारे बनते हैं। आप किस तरह अवाम पे मान कर सकते हैं? शरअ तालीम क्या है अवाम? ठीक है, इन शॉर्ट ये कि लाहौर पे पैसा लगाया जाता है, और इसलिए लगाया जाता है कि लाहौर दिखता है, लाहौर हर किसी को नजर आता है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल ठीक है। ये इस हुकूमत के सबसे बड़ी पॉलिसी ये है, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, वो दिखने वाली चीज जैसे भी हो, जब बिक जाती है तो फिर मार्केट तो ऊपर चली जाती है। वैसे नईम साहब, आजकल तो कराची वाले भी ये कह रहे हैं कि लाहौर जैसी तरक्की और लाहौर जैसा सुकून शायद किसी शहर में हो। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, रश कर रहे हैं कराची वाले भी अब लाहौर वाले। ऐसा है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, बड़ी सेंसिटिव बात होती है। पंजाब में अमन है, पूरे पंजाब में अमन है, सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में अमन है, और काम तरक्याती सिर्फ लाहौर में हो रहे हैं। अब इस पे कराची वाले कहें या ना कहें, कराची का मामला क्या है? मतलब वो तनकीदी नजर से मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो वैसे जनरली जब आते हैं, विजिट करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं, वो कहते हैं लाहौर खूबसूरत जगह है। देखिए, हम सियाको सबाक से चीजों को देखते नहीं है। अच्छा, लाहौर में किसी जालिम आमर ने MQM नहीं बनाई, ठीक है, सही। अब मैं इससे ज्यादा आपको क्या कहूं। लाहौर में उस तरह दहशतगर्द की नर्सरी नहीं है जिस तरह
کراچی میں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. لاہور میں رینجر نہیں ہے, لاہور میں وہ ایکشن نہیں ہے جس کا ریئیکشن آئے, لاہور میں ڈرائی پورٹ نہیں ہے, لاہور بین الاقوامی دہشت گردوں کی نظر میں نہیں ہے, وہ یہاں پہ نہیں کچھ کرنا چاہتے. چلیں ویسے اللہ کرے کہ یہ ان ساری چیزوں سے دور ہی رہے, دیکھیں میں لاہور اسی طرح سے ترقی کا سفر جاری رکھے. کراچی از ناٹ اے سٹی اونلی, مجھے تو کراچی آدھا سندھ لگتا ہے اور منی پاکستان ہے وہ. ٹھیک ہے. دیکھیں 4 اضلاع ہیں وہاں پہ, صحیح. آپ ذرا کراچی کا وزٹ کریں تو کراچی کوئی, چلو میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی ایگزیجریشن ہو, لاہور سے 3 گنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایم این ای کی سیٹیں دیکھیں, وہاں پہ پٹھان کا کردار دیکھیں, وہاں پر پنجابی بھی ہے, وہاں پر سندھی کا کردار دیکھیں, وہاں پہ کنگری ہاؤس بھی ہے, وہاں بلاول ہاؤس بھی ہے, مطلب بہت ساری چیزیں وہاں پہ, سارے کلچرز ہیں, ساری زبانیں ہیں, سارے کلچرز ہیں, ساری زبانیں, ہر قسم کا دہشت گرد ہے, مذہبی دہشت گردی ہے, سیاسی دہشت گردی ہے, اور وہاں پہ بین الاقوامی دہشت گردی ہے. اور کراچی میں اس کے علاوہ را کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اب یہ کوئی وزیر داخلہ بتائیں تو تب ہے نا. اور کراچی میں آپ نے لگا دیا کرپشن پکڑنے پہ جناب رینجرز کو, حالانکہ رینجر اس سے بھی زیادہ کام کر سکتی تھی, کوئی نہیں کہتا, سوری ٹو سے, میں بھی معذرت کے ساتھ ہی کہوں گا, رینجر اگر صرف ایک کام پہ ہی رہتی جو اسے کام تھا تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا, ہمارے ملک کو زیادہ. کراچی کو میں کہا کرتا ہوں اٹس اے برین آف پاکستان. آپ اگر کراچی کے دماغ کو خراب کرتے ہیں, کراچی جیسے دماغ کو خراب کرتے ہیں, تو پھر وفاقی حکومت یہ سمجھ لے کہ خالی لاہور سب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنا میں ضرور عرض کروں گا. بہرحال اس پہ ضرور خراج تحسین پیش کروں گا جو انہوں نے یہ پارک بنایا. اور جو سکے کی بات کی, اب تو نون لیگ والے کہہ جاتے ہیں نا ہم سیاسی باتیں کرتے ہیں, تو یہ ان کی سیاسی بات ہے, یہ سیاسی بات تھی, چلاکی کی بات ہے, چلاکی کی, مکاری کی بات. ویسے اللہ کرے کہ یہ ان کی سیاسی بات ہی کہیں سچ ثابت ہو جائے اور ایسا واقعی ہونے لگے کہ ہمارا سکہ بھی دنیا میں جمنے. چلے خواب دیکھتے رہنا چاہیے, میں تو خود کہتا ہوں آنکھوں میں امید کے پیام رہنے چاہیے, آنکھوں میں چمک رہتی ہے. جب آپ کی آنکھوں میں چمک ہو تو آپ کو برے چہرے بھی حسین چہرے نظر آتے ہیں. ہم ان پہ حسن ظن رکھتے ہیں, لیکن یاد رکھیں پنجاب میں ترقی اگر ہوتی ہے, یاد رکھیے کہ پنجاب کی جو پلیس ہے, پنجاب کا جو ایکو سسٹم ہے, جو انوائرمنٹ ہے, جو جیالوجی ہے, جو جیوگرافی ہے, وہ کے پی کے سے, وہ سندھ سے اور وہ بلوچستان سے بہت مختلف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جتنا ریونیو یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. بالکل, جیسے ابھی آپ نے حدود اربع کے حوالے سے بات کی پنجاب کا, اور آپ نے اس کی جیوگرافی کے حوالے سے بات کی. اگر مجموعی طور پر ہم پنجاب کی صورتحال کو دیکھیں, جیسے ابھی آپ نے کہا امن و امان کی صورتحال بھی پنجاب کی بہت بہتر ہے, مجموعی طور پر امن ہے, مجموعی طور پر علاقے بھی خوشحال ہیں, مجموعی طور پر لوگ بھی خوشحال ہیں, عوام بھی بہت بہتر ہیں, اور دوسرے صوبوں کی نسبت پنجاب میں ترقی اور تعلیم کا لیول بھی کافی حد تک بہتر ہے. یہ ساری چیزیں, یہاں نے مجھ سے عرض, میں پنجابی ہوں, اچھا, اور پتہ نہیں کتنی نسلوں سے پنجابی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن یاد رکھیے پنجاب آج ویل ڈیولپڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ضرور ذہن میں رکھا کریں. پنجاب کی ہسٹری دیکھیں, پنجاب تو اگر دیکھیں تو اس خطے کا یورپ ہی رہا ہے ہمیشہ. صحیح, پنجاب تو پھر ایک اور بات, لوگ تو 62 کہتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے یہ 70% ہے اوورآل پاکستان کا. ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. تو وہی بات, اب سوال میرا یہ ہے کہ جو ایسا خطہ ہے جو 70% ہے پورے ملک کا, اس کو آپ کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر جانا چاہیے, بلکہ اب تو اسے ترقی یافتہ میں ہو جانا چاہیے دیگر صوبوں کی نسبت, اب اسے ترقی پذیر تو نہیں رہنا چاہیے. میں یہ صرف مجموعی طور پر اپنے صوبوں کی بات کر رہی ہوں, میں انٹرنیشنلی بات نہیں کر رہی, میں پاکستان کی بات نہیں کر رہی. میں جب گاؤں جایا کرتا تھا, میں صرف ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا کمپیریزن کی بات کر رہی ہوں. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. جب میں گاؤں جایا کرتا تھا یونیورسٹی سے چھٹی پہ, تو میرے والد صاحب کہتے تھے دیکھیں ہمارا گاؤں کتنی ترقی کر گیا. اچھا, اور گجرانوالہ جو ہے وہ لاہور ہو گیا. جی, تو میں پھر انہیں ایک جواب دیا کرتا تھا کہ اگر آپ کا گاؤں ترقی کر گیا تو گجرانوالہ بہت زیادہ ترقی کر گیا, لیکن لاہور تو اس سے بھی آگے ہے. صحیح. اگر ترقیوں کو دیکھنا صرف اپنی کنویں کے مینڈک نہ بنے. ٹھیک ہے, گلوبل ویلیج ہے دنیا, ناروے کی ترقی دیکھے, سنگاپور کی ترقی دیکھے, آپ باقی جو, میں چلیں یورپ چھوڑ دیں, آپ ملیشیا کی ترقی دیکھیں, چائنا آپ کے کتنی دیر بعد آزاد ہوا تھا. دیکھیں اگر ہم بین الاقوامی تناظر میں دیکھیں تو ہمیں ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جو ہمارے ساتھ, جو ہم سے ٹوٹا, جو ہمارا انگ تھا, جسے ہم ایسٹ پاکستان کہتے تھے, بنگلہ دیش, ہم سے بہت سارے معاملات میں آ گیا.
اصل میں عوام کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا میڈیا بھی بین الاقوامی چیزیں کیوں نہیں دکھاتا, ہمارے چینل بک کیوں جاتے ہیں, ہماری اس حکومت کے پاکٹ میں بڑے بڑے صحافی کیوں ہوتے ہیں, بڑے بڑے میڈیا کمپنیز کیوں ہوتی ہیں. وہ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں, ہر حکومت کی پاکٹ میں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے نہ, ایسا نہ کہیں. زرداری حکومت کو ٹھوک کے رکھا تھا میڈیا نے, باقاعدہ ٹھوک کے رکھا تھا. جو زرداری صاحب سے استفادہ کرتے تھے انہوں نے بھی ٹھوک کے رکھا تھا. وہ ہمیشہ, تو وہ تو پھر اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتا ہے نا. کن کا؟ میڈیا کا. میڈیا کی کوئی اسٹریٹجی, میں ایک ہمیشہ عرض کرتا ہوں, بیوروکریٹ کی, ٹھیک ہے, جج کی, اور میڈیا کی, دو جے کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں نا, کہ ججوں کو اور جرنلسٹ کو خدا کی قسم کبھی جانبدار نہیں ہونا چاہیے. وہ قوم میں وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں جن کے جج اور جرنلسٹ بک جائیں. دیکھیں, جرنلسٹ عوام کی آنکھ ہے, جرنلسٹ کے کان عوام کے کان ہیں. اگر یہ بک گیا تو یہ اندھا ہے, بولا ہے, پھر اس کا مطلب ہے خاتم اللہ علی قلوبہم والی بات ہے. پلیز اذان دینے والا بک جائے, امامت کرانے والا بک جائے. اذان کون دیتا ہے؟ میڈیا والا. امامت کون کراتا ہے؟ یا بیوروکریٹ ہوتا ہے یا پھر آپ کا جج ہوتا ہے. اذان دینے والا بک جائے جس ملک کا, امامت کرانے والا جس ملک کا بک جائے, اس کے متقیوں کا اللہ ہی حافظ ہے. صحیح, خوبصورت جملہ تھا. بہرحال وزیر داخلہ کی بات کرتے ہیں. چودھری نثار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کمیشن نے سانحہ کوئٹہ سے متعلق سوال نہیں پوچھے, ایک طرفہ رپورٹ ہر فورم پر چیلنج کروں گا. یہ کیا معاملہ ہے چودھری نثار کا؟ میں ایک عرض کروں, پہلے میں جج صاحب کی بات کر لوں. بہت سارے ایم پی ایز, بہت سارے ایم این ایز, بہت سارے ان کے مخالفین, اور ایون ان سے ایک بندہ الیکشن جیتا تھا 2002 میں غالباً, اور اس کا نام قمر الاسلام راجہ ہے. ایم پی ہیں آج کل بھی, نون لیگ میں آگے, کانف لیگ کے ٹکٹ پہ جیتا تھا. قومی اسمبلی کا یہ جیت گئے تھے, صوبائی کا انہوں نے الیکشن ہارا تھا. وہ بندہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے. صاحب ایمان ہیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں. صحیح. دیانتدار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. ضدی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے ضرورت سے زیادہ مخالف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ گیت نہیں گاتے میاں نواز شریف کے, جس طرح باقی وزراء گاتے ہیں, قوالی کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. خود پسند ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اب آئیں جو یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں نیکٹا کس حد تک کامیاب ہے. کیا اس کمیشن نے جھوٹ بولا ہے؟ ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے, ساروں صوبوں کی ہم آہنگی کوئی نہیں ہے. پھر جو وزیر مذہبی امور اور ہم آہنگی ہے, ان کا کوئی کردار نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جو وہاں کے سیکٹری ہیلتھ ہے, ذرا غور کیجئے گا عرفانہ, جو سیکٹری ہیلتھ ہے بلوچستان کے, وہ ایک سابق جرنیل کے بھائی اور موجودہ وزیر کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے. اور جج نے کہا کہ وہاں اقربا پروری ہے. اب ان سب پہ انہوں نے تو کوئی وزیر داخلہ کی چھاتی پہ مونگ نہیں دلی. ہاں, وزیر داخلہ جو اتنی بڑی تقریر کرتے ہیں میڈیا پہ آ کے, میرا خیال ہے کہ عمران خان اور میاں نواز شریف سے زیادہ میڈیا پہ وزیر داخلہ رہتے ہیں, لوگوں نے پسند کرتے ہیں. لیکن دیکھیں ضرورت اس امر کی ہے کہ وزیر داخلہ پرفارم کریں. اب اگر آپ خود ہی دیکھیے, اب اگر بلوچستان کا واقعہ ہوا, اس ہاسپٹل میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے, اس ہاسپٹل میں کوئی صفائی نہیں ہے, اس ہاسپٹل میں کوئی ایمبولینس نہیں ہے, اسے کیا چیلنج کریں گے وزیر داخلہ؟ دیکھیں وزیر داخلہ جو ہیں وہ پورے ملک کے وزیر داخلہ ہیں, صرف اسلام آباد یا اپنے حلقے کے یا پنجاب کے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جس سطح پہ بھی چیلنج کریں, وہ جس سطح پہ بھی چیلنج کریں. دیکھیں مصباح الحق بہت اچھے ہیں, پچھلا ٹیسٹ میچ جیتے ہیں, سیریز جیتے ہیں, اس سے پچھلی نیوزی لینڈ سے بری طرح آ رہے ہیں, اور گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے ہیں اب آسٹریلیا میں. آسٹریلیا کے سامنے بھی حال کافی مصباح الحق اب بہت اچھی ہوگی ان کی بھی پرفارمنس. لیکن یہ جو دہشت گردی کی وکٹ ہے, اس پہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے. خدا کا واسطہ وزیر داخلہ صاحب, اس میں پرفارمنس اچھی ہے, اور اس میں پرفارمنس اچھی ہے فوج کی. آپ کہیں نظر نہیں آتے سوائے ٹی وی سکرین پہ. آپ کی پرفارمنس, ہاں نادرا, ابھی عرفانہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ نادرا پہ بہت اچھی آپ نے, دیکھیں نادرا کی جو بنیاد رکھی, اب لوگوں کو وہ برے لگتے ہیں, ملک
رحمان ملک نے، اس کو لے کر کے آپ نے تھوڑا بہتر کیا. دیکھیں یہ ساری چیزیں ایولیوشنری ٹھیک ہو رہی ہیں، کوئی ریولیوشنری ٹھیک نہیں ہوئی. بہت ساری چیزیں پہلے چلتی ہیں اور ہم پھٹیاں لگاتے ہیں. وزیر داخلہ صاحب یو آر لکی بیکاز آف پاکستان آرمی. یو آر لکی بیکاز یو آر اے برادر آف 2 جنرلز. دیکھیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے آپ اسٹیبلشمنٹ کی ڈارلنگ ہے، لیکن اتنا کچھ پلے ہونے سے، اتنا کچھ پاس ہونے سے صحیح ہے آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں. آپ ایک عدالت میں جائیں، 10 عدالتوں میں جائیں، لیکن جب انٹلیکچوئلز کی عدالت میں جائیں گے تو آپ ڈیسنٹ تو لگیں گے، لیکن آپ کے اجازت دیں گے میں سوال کروں آپ سے. اچھی پرفارمنس آپ نے کہا، اچھی پرفارمنس آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وزیر داخلہ سے؟ میرا پہلا یہ سوال آپ سے، میں آپ سے اچھی پرفارمنس کی وضاحت چاہتی ہوں جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھی پرفارمنس وزیر داخلہ کی ہوتی ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ کہ ہم ہر حکومت کے بارے میں یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر حکومت کے گلے میں ایک تختی ہو، ہر حکومت کے گلے میں ایک پھٹی ضرور پڑے کہ جی میں نے فلاں جگہ کا افتتاح کیا، میں نے فلاں منصوبہ شروع کیا. جو منصوبے ملکی مفاد کے منصوبے ہیں، جو عوام کے مفاد کے منصوبے ہیں، اس میں حکومتوں کا تو وہی بات جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایولیوشنری ہے، ریولوشنری نہیں ہے، تو اس میں حکومتوں کو تو ایسے کریڈٹ کی شاید ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. یہ ہر حکومت کے دور کی کنٹینیوٹی ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا پہلی بات میں آپ کو عرفانہ بتاؤں کہ بدقسمتی سے ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنز نہیں بن سکی. دوسری بدقسمتی، میں آپ کے دونوں سوالوں کی طرف بھی آتا ہوں. دوسری بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کے ہاں وزراء اہلیت کی بنیاد پہ نہیں بنتے، واقفیت کی بنیاد پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے ہاں اس بندے کو پیچھے کر دیا جاتا ہے جو سچ بولے. اب آئے وزیر داخلہ کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں وزیر داخلہ کو سب سے پہلے روز آ کر کے ایک 5 روزہ جو ٹیسٹ میچ ہوتا ہے اس طرح پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے. عدالت کے خلاف بھی کرتے ہیں، بلاول بولے تب بھی وہ کرتے ہیں، وہ عمران خان بولے تب بھی کرتے ہیں. دیکھیں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو خبروں میں آئیں، صحیح ہے، پریس کانفرنس میں نہ آئیں، خبروں میں آئیں. ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، ایک تعریف کرتے ہیں جو ان کی دیانتداری ہے. باقی کچھ نظر نہیں آتا. میں کہتا ہوں نا نیکٹا کے اجلاس کیوں نہیں ہوئے، نیشنل سیکورٹی پالیسی جو بنی تھی اس کو اس طرح کیوں نہیں لیا گیا؟ اس طرح لینا چاہیے تھا جس طرح لینے کا حق ہے. یہ بار بار کوئٹہ کے دورے کیوں نہیں کرتے؟ یہ بار بار کراچی کے دورے کیوں نہیں کرتے؟ یہ کے پی کے میں کیوں نہیں جاتے؟ یہ باقی جگہوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ میں تو یہ بھی کہوں گا یہ کشمیر کیوں نہیں جاتے؟ اسلام آباد میں بیٹھ کر کے ہی ساری فائرنگ نہیں کی جاتی. پریکٹیکلی انہیں میں مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے نادرا میں کام کیا، پھر وہی کہوں گا وہ ایولیوشنری ہوا ہے. اگر دہشت گردی ان کی وجہ سے کم ہوئی ہے، پھر ابھی بھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جنہیں کالعدم قرار دینا چاہیے. پچھلی تنظیموں کو چلیں اچھی پرفارمنس کی وضاحت کریں. نہیں مسعود صاحب، میں نے آپ سے اچھی پرفارمنس کے حوالے سے جو بات کی، آپ کے خیال میں وزیر داخلہ کی اچھی پرفارمنس کسے کہا جاتا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، وزیر داخلہ کی اچھی پرفارمنس یہ ہے سب سے کوآرڈینیشن ہو، ایون سب پارٹی سے، صرف سب وزراء سے نہیں. پھر وہ خود، میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ خود دورے کریں ہر جگہ، جو کہ وہ نہیں کرتے. تیسرا میں نے یہ عرض کیا کہ انہیں جو کالعدم تنظیمیں ہیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے. چوتھی بات یہ کہ انہیں ریکارڈ رکھنا چاہیے جو اب تک دہشت گردیاں ہوئی ہیں، ان کے فورنزک لیبز کے جو ریکارڈ ہیں وہ رکھنے چاہیے. پھر نیکسٹ بات یہ ہے کہ انہیں جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے، جس جگہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس جگہ پر خود دورہ کرنا چاہیے. وہاں کی جو بیوروکریسی ہے، وہاں کی جو پولیس ہے یا وہاں پہ رینجرز ہے، ان کی خود سربراہی کرنی چاہیے اور ان جگہوں کا ظاہر ہے جو فورنزک ہو یا دوسرے ٹیسٹ ہو وہ کرنے چاہیے اور ریکارڈ رکھنا چاہیے. دیکھیں ہمارے ہاں وہ ریکارڈ نہیں ہے. پھر اس وقت وزیر داخلہ کا سب سے بڑا کام پالیٹکس نہیں ہے، سب سے بڑا کام انسداد دہشت گردی ہے. انہیں انسداد دہشت گردی کی طرف آنا چاہیے. انہیں وزیر خبریات نہیں بننا چاہیے، وزیر نشر و اشاعت نہیں بننا. ٹھیک ہو گیا. بلاول کے مطالبے کے حوالے سے میں یہاں پہ خبر شامل کرنا چاہوں گی. حکومت کے پاس ایک دن بھی اقتدار میں رہنے کا جواز نہیں ہے، پی پی اپوزیشن اتحاد بنائے گی.
پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی یہی کہتی ہے, حکومت نہ رہے, حکومت کے پاس رہنے کا جواز نہیں ہے, وزیر اعظم نہ رہے, وزیر اعظم کے پاس رہنے کا جواز نہیں ہے. نہیں رہتی اگر حکومت تو پھر کیا ہوگا, کیا کرنا کیا چاہتے ہیں, حکومت کو ہٹا کے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس پہ ایک میں اپنی رائے دیتا ہوں اور ہمیشہ دیتا ہوں, حکومت کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. اچھا, جب اپوزیشن یہ عرفانہ کہتی ہے نا باتیں کہ ہمیں حکومت نہیں رہنی چاہیے, حکومت پہ جب تنقید کرتی ہے, یاد رکھیے اپوزیشن ہیلپ کرتی ہے حکومت کی کہ اس میں یہ غلطی ہے ای سی جی کروا لے, اس میں یہ غلطی ہے بائیو کیمیکل ٹیسٹ کروا لے, اس میں یہ غلطی ہے یہ بیکٹیریا آ گیا اس کا ٹیسٹ کروا لے, ملیریا کا ٹیسٹ کروا لے. چھوٹی چھوٹی بیماریاں, سیاسی بیماریاں, انتظامی بیماریاں حکومت میں ہوا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی اس حکومت کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے, میں نے ایک وفاقی وزیر کو پوچھا, کہتا ہے زندگی میں وزیرانہ زندگی میں ایک دفعہ 2 منٹ ملے تھے. آپ کے وزیر اعظم کتنا اسمبلی میں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پرفارمنس اچھی پنجاب کی ہے. آپ نے, میں آپ کو ایک مبارکباد دے دوں, میں بھول نہ جاؤں کہیں, ہم نے 2 پروگراموں میں اپنی بات نہیں کہی. پچھلے آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں, وزیر اعلیٰ پنجاب نے جنگ شروع کر دی ادویہ کے حوالے سے کہ جی جعلی ادویہ آ رہی ہیں. میں نے اور آپ نے یہیں سے سرخی اٹھائی اور ہم نے بات کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک عرض کی تھی کہ اگر 200 بھی سائرہ افضل تارڑ ہوں, وہ ادویہ کا کچھ نہیں کر سکتی. وہ دیانتدار ضرور ہوں گی لیکن وہ ٹیکنوکریسی ان میں نہیں ہے, پھر ان میں وہ جرت نہیں ہے, پھر ان میں عمل نہیں ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کا جو سیکٹری ہے وہ فضول آدمی ہے, جھوٹ بولتا ہے, بسم اللہ پڑھ کے اور آمین کہہ کے اور انشاءاللہ کہہ کے جھوٹ بولتا ہے. پھر میں نے آپ کو کہا تھا انتہائی کرپٹ آدمی ہے ان کا جو اسلم افغانی ہے, جو ڈریپ کا پریزیڈنٹ ہے. پھر جو ابھی حال ہی میں فارغ ہوا, میں نے کہا انتہائی کرپٹ آدمی تھا اے کیو جوید. لیکن دوسری طرف کیا ہوا, پنجاب نے کیا کیا, پنجاب نے اپنی ڈریپ کا اعلان کر دیا. اس پہ میں آپ کو عرفانہ مبارکباد دیتا ہوں. میری خواجہ سلمان رفیق سے بھی بات ہوئی اور ہمارا پروگرام ان کے کان, ہم نے تو اذان دینی تھی نا. اور پاکستان کے سبھی صوبوں کو اپنا ڈریپ بنانا چاہیے کیونکہ نااہل ہے اس وقت وزارت صحت اور سائرہ افضل تارڑ. صوبوں کو اپنا پی ایم ڈی سی بنانا چاہیے. جب سندھ نے اپنا پی ایم ڈی سی بنایا نا تو سائرہ افضل تارڑ کے ایسے پیٹ میں مروڑ اٹھے. مطلب تو یہی ہوا نا کہ کام ہوتا ہے. 3 باتیں اور. یہ جو جس طرح پنجاب نے اپنا ہائر ایجوکیشن کمیشن بنایا نا, اس طرح پی ایم ڈی سی بھی بنانا چاہیے. صوبوں پہ اعتماد کرے بھائی. 18ویں ترمیم کیا کہتی ہے؟ دیکھیں نا, وزارت تعلیم ہو یا وزارت صحت ہو, وہ اسلام آباد کی حد تک محدود ہے. ان وزراء کا کیا فائدہ؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے پولیو ختم کیا. جتنا پولیو پہ اور ڈینگی پہ پنجاب نے کام کیا یہ مثالی ہے. ٹھیک ہے. اور جتنا کام خواجہ سلمان رفیق نے کیا, میں تو کہتا ہوں اس نے اپنے بڑے بھائی سے, وہ بھی وزیر ہے نا, خواجہ سعد رفیق, سعد بھی ہے اور رفیق بھی ہے, پتہ نہیں. اب خیر, میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سلمان رفیق کا کام, وزیر اعلیٰ کا کام, پنجاب کا کام, اپنے پروگرام یہاں سے شروع کیا. اس پہ وفاق چل رہا ہے. وفاق کے وزیر داخلہ سے لے کے وزیر صحت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایمانداریوں کے. اور ایماندار, آپ مجھے ایماندار, میں ایماندار ہوں سپوز, اور مجھے آپ کہیں جہاز اڑا دے تو میری ایمانداری جہاز نہیں اڑا سکتی. کس دور میں رہتے ہیں, کس صدی میں رہتے ہیں, وہی بات ہے. آپ میرٹ پہ وزراء بنائیں, تعلقداری پہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی, خوبصورت بات کی آپ نے. بہرحال اب یہ بہرحال کیوں آگے؟ نہیں, بہرحال سے مراد یہ کہ ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے. یہاں آپ نے جو بہرحال لگایا نا, اس کا بھی مطلب اگر یا مگر ہے. جی جی, نہیں اگر مگر نہیں تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں بہرحال اب اگلی خبر کی جانب بڑھنا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اگلی خبر شامل کروں. ایک عرض کر دوں پھر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. اگر وزیر داخلہ اتنا اچھے ہیں تو پھر حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے؟ وہ وزیر ہے, ٹھیک ہے, پکڑ کے اندر کیوں نہیں کرتے جو برا ہے؟ پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. کیا اب وہ عدالتوں کے خلاف کرتے رہیں گے؟ اگر یہ کوئی اور کرتا, کمیشن کے خلاف کوئی اور بات کرتا, تو ہو سکتا ہے یہ پیاری مسلم لیگ حکومت اسے کہہ دیتی کہ یہ اینٹی پاکستان ہے, ٹھیک ہے, یہ اینٹی جو ہے وہ عدالت ہے.
صحیح. چلیے اگلی خبر. اب چونکہ بات ہو رہی تھی نا وزیر داخلہ کی، میں آپ سے کمپیریزن بھی چاہ رہی تھی کہ آپ ہلکا سا، اگر 1 منٹ میں آپ کو دوں گی، آپ مجھے موازنہ کر دیں، اس کے بعد میں اگلی خبر کی طرف بڑھوں گی. اگر آپ پچھلے وزیر داخلہ سے موازنہ کریں وزیر داخلہ کا، تو کیا کہیں گے؟ رحمان ملک کے دور میں جی وقت بڑا مشکل تھا، حالات بڑے مشکل تھے. پچ آسٹریلیا کی تھی، بیٹنگ بیٹ ان کے ہاتھ میں تھا، بولر بڑے آسٹریلیا تیز کی تھے. پچ کی آپ نے کیا بات کی؟ اب مجھے کھیل کے میدان کی طرف آپ نے وہ جو ہماری کل کی کارکردگی میں رہی اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات ضرور کروں گی. داخلہ کے میدان کی طرف ٹھیک ہے جی، چلیں. اور اس حالات میں رحمان ملک کی کارکردگی بڑی اچھی تھی، وہ دندناتا پھرتا تھا. اچھا میرا خیال تھا آج گولی لگی، کل گولی لگی رحمان ملک کو، آج اسے دہشت گرد اڑا دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر میرا خیال تھا وہ پاکستان سے بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ بھاگا نہیں ہے. اس نے کسی تنظیم کی سرپرستی نہیں کی. مجھ سے نہ پوچھے کہ ان کے کئی ایم این ایز کہاں ہیں، کیسے ہیں، کن سے تعلق ہے. پلیز یہ کمپیریزن مجھ سے نہ کروائیں. لیکن بطور وزیر داخلہ ان کی کارکردگی اس فیصل آباد کی ٹیسٹ وکٹ پہ جو ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں. حالات و واقعات اور ایکو سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ رحمان ملک فاتح تھے، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے، چلیں. اب بہرحال کہا جا سکتا ہے اگلی خبر کی جانب بڑھنا ہے مجھے. جی بسم اللہ. اگلی خبر کی طرف آتے ہیں. کچھ تھوڑی سی بات کرتے ہیں امریکہ کے حوالے سے. امریکی انتخابات میں کچھ عجیب سی ہلچل پہلے تو دیکھنے میں آئی جب نتائج آئے، اور وہ ہلچل ایسی دیکھنے میں آئی کہ وہ اب تک برقرار ہے. کیا وجہ ہے؟ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے امریکی انتخابات میں. بس ٹھیک ہے، ایک سلیکٹ ہوا، ایک الیکٹ ہوا، اور بس اس کے بعد اپنی اپنی حکومت بنائی. ہم یہ کہتے ہیں کہ چہروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکی پالیسیز وہی رہتی ہیں، جو بھی آئے گا پالیسیز وہی رہیں گی. اس دفعہ کچھ زیادہ عجیب سی بے چین سی صورتحال ہے. کوئی کہہ رہا ہے روسی مداخلت ہے، اوباما کو بھی سکون نہیں ہے، ہلری بھی بار بار کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں. یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں نہلے پہ دہلا ہو گیا. اچھا. امریکہ پوری دنیا میں اپنی مرضی کی حکومتیں بناتا ہے، پوری دنیا میں. میرے ایک بریگیڈیئر دوست نے کہا تھا کہ ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک وزارت خارجہ کا سیکٹری، وزارت داخلہ کا سیکٹری، اور پھر وزیر داخلہ پہ بات چلی گئی، اور وزارت خزانہ کے سیکٹری امریکہ کی مرضی کے لگتے ہیں. اب نہلے پہ دہلا رشیا نے کیا کیا؟ اچھا رشیا نے یہ نہ بھی عرفانہ کروایا لیکن کمال کر دیا، ہلچل مچا دی. آپ کے خیال میں رشیا نے کروایا ہے یا کروا سکتا ہے؟ اچھا نہیں، سوال یہ ہے میرا نہیں خیال نہیں ہے. میرا. اچھا اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میرے جو امریکن دوست تھے ان سے جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہلری جیت جائے گی، وہ کہتے تھے سخت مقابلہ ہے. پھر میرے ایک پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر سے بات ہوئی، اور وہ لیڈر جو امریکہ میں ہیں اور آج کل پیپلز پارٹی میں نہیں ہیں، میاں بیوی دونوں اچھے، سینیٹر بھی رہی بیوی ان کی، اچھے لوگ ہیں. ان کا بھی خیال تھا کہ ٹرمپ جیت جائے گا. پھر میں نے ایک دفعہ اپنے کالم میں بھی لکھا تھا کہ فیبروری میں جب الیکشن کی پرائمری الیکشن کی تیاری تھی، زرداری صاحب گئے، بلاول گئے، ایک سارا پالن تھی، کبھی ماضی میں وہ وائس پریزیڈنٹ کی امیدوار تھی، زرداری صاحب سے ان کے اچھے تعلقات، حالانکہ ہلری سے اس سے بھی زیادہ اچھے تعلقات ہیں. ہلری نے تو باقاعدہ فون بھی کیا تھا جب یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اغوا ہوا تھا ڈائریکٹ. اچھا لیکن انہوں نے کیا کیا؟ زرداری صاحب نے سارا پالن کے تھرو ریپبلکن کے کئی سینیٹرز کو ملے، پھر حتیٰ کہ شواہد یہ کہتے ہیں، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات ٹرمپ سے بھی ہو گئی تھی اس وقت. سارا پالن کی یہ ڈسکوری ہے ٹرمپ. انہوں نے کہا یہ کچھ لوگوں نے، میری زبان میں کہوں کہ مائی پاگل ہو گئی، پاگل بابا لے آئی اگے. اچھا لیکن آپ دیکھیں کہ ہلچل مچ گئی. اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ سٹیٹس کو سمجھنا شروع کر دیا تھا ہلری کو اور ڈیموکریٹس کو. تو وہاں کے جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں انہوں نے اسے ووٹ دیے، وہ جیت گیا. لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میں پھر وہی کہتا ہوں، امریکن پالیسی بڑی. دیکھیں لوگ اپنی حرکات و سکنات سے کامیاب ہوتے ہیں، لوگ اپنی there is no alternative to hard work. لیکن امریکہ میں اس دفعہ جس طرح کی سیاست دیکھنے میں آ رہی ہے، اس طرح کی سیاست کبھی دیکھنے میں آئی نہیں. آپ کی جو ہے نا، آپ کا جو میڈیا ہے نا، اس نے تو ہلری کو بھی بڑا واضح جتا دیا تھا. تو یہ ہم ذرا 95% لوگوں کا ویسے یہی خیال تھا. پتہ کیا، جب چودھری تھوڑا سا گنجا ہونا بھی شروع ہو جائے نا تو مخالفین بہت بڑا پراپیگنڈا کرتے ہیں. حالانکہ گردن تو نہیں کٹی، بال ہی گرے ہے نا، بالکل ٹھیک، ابھی اس کی عزت نہیں گری ہوتی. تو یہ ہم مزے لیتے ہیں، امریکہ کو کچھ نہیں ہونے والا.
نہ رشیا اتنا کر سکتا ہے نہ رشیا نے کیا. رشیا اپنی کوششیں ضرور کرتا ہے. جو رشیا خود ماسکو میں پاش ہو گیا, آپ کے سامنے یو ایس ایس آر تھا نا. لیکن غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد ابھرتے بھی تو ہیں نا. نہیں, یہ بہت خوبصورت بات آپ نے کی, ابھرتے ہیں لیکن اتنا نہیں ابھرتے کہ ایک 100ویں درجے کی ٹیم ایک دم کرکٹ کا فائنل جیت جائے یا فٹ بال کا فائنل جیت جائے. صحیح, وقت لگتا ہے. امریکہ کسی کمزور دھرتی کا نام ٹھیک ہے. اب میں نے چونکہ ٹیم کا ذکر کیا تھا, غلطیوں سے سیکھنے کا سبق کی بات ہو رہی تھی, ہماری ٹیم سیکھے گی غلطیوں سے سبق, کارکردگی نہیں, ہماری ٹیم اچھی ہے. اچھا, اس کی نیت اچھی ہے. اچھا, ہمارے ہاں جو فیصل آباد کی وکٹ کا میں نے تذکرہ کیا نا, اب ہم یو اے ای اور شارجہ میں ویسی وکٹوں پہ کھیلتے ہیں جیسی وکٹ پہ یہ ہماری حکومت کھیل رہی ہے. صحیح ہے. وکٹ وہ ہوتی ہے جس میں مخالف کی سوئنگ بھی ہو, صحیح ہے, سپن بھی ہو, فلپر بھی ہو, یارکر بھی ہو. صحیح. تو ہم سیدھا کھیلے, ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا, تو ہم سمجھے کہ ہم خوش فہمی میں مارے گئے نا. پریکٹس نہیں ہے ان کی, بچوں کو, ہمارے بچوں کو. اب میں کسی پہ الزام نہیں رکھنا چاہتا. ان کے دشمن نہ نیوزی لینڈر تھے نہ آسٹریلین ہے, ان کی دشمن وہ وکٹیں ہیں. ٹھیک ہے, انہیں پریکٹس کرنی چاہیے, انہیں سوچنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا یہ اوپر چلے گئے تھے نا, آپ کو پتا ہے ٹیسٹ میں نمبر 1 بھی تو چلے گئے بعض دفعہ ناکامی بھی ضروری ہوتی ہے نا. اب اللہ کرے جس طرح ہم نے کہا ہے رشیا نے سیکھا اور امریکہ میں پنگا شروع کر دیا, اللہ کرے آپ کی ٹیم بھی ان دونوں وکٹوں سے سیکھے, ٹھیک ہو گیا, اور ورلڈ کپ میں پنگا شروع کر دے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا مسعود صاحب. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. فانا سعید کو دیجیے اجازت, اور آج کا دن جو کہ ویکینڈ ہے بہت اچھا گزاریے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.